ज़ारिया लिमिटेड का ये बुनियादी मालियाती तज्जिया कंपनी के अवामी तौर पर दस्तयाब डेटा पर मबनी है। आज हम एक ऐसी कंपनी का जायजा ले रहे हैं जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। नाम है ज़ारिया लिमिटेड या ज़ेएल। ये कोई बहुत पुरानी कायमशुदा कंपनी नहीं है। 2020 में बनी और अभी पिछले साल फरवरी 2025 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई है। और इनका काम करने का तरीका वो भी काफ़ी मुख्तलिफ है। बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर एक B2B ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। जी, आसान अल्फाज में ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अजनास यानी कमोडिटीज के बड़े खरीदारों और बेचने वालों को आपस में मिलवाता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पायदार और माहौल दोस्त सोर्सिंग पर जोर देते हैं। ये आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी बात है। सही। तो एक नई टेक कंपनी जो पुराने रिवायती अजनास के कारोबार को बदलने की कोशिश कर रही है। आइए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी के मालिक कौन हैं। शुरुआत इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से करते हैं। जरूर। 30 जून 2025 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कंपनी के कुल 262.5 मिलियन शेयर्स हैं, जो तकरीबन 3,500 लोगों या इदारों के पास हैं। अब यहाँ आदाद-ओ-शुमार की तकसीम बहुत कुछ बताती है। अच्छा, मुझे तो बस ये नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 42% स्पॉन्सर्स, डायरेक्टर्स और CEO के पास है। जी, और यही सबसे अहम नुक्ता है। उसके बाद दूसरा बड़ा हिस्सा देखें, तकरीबन 34% वो एसोसिएटेड कंपनियों यानी उनसे मुंसलिक कंपनियों के पास है। ओह, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये तकरीबन 76% बनता है। इसका मतलब है कि कंपनी के 3/4 से ज्यादा हिस्से उन लोगों के पास हैं जो कंपनी को चला रहे हैं या उनके बहुत करीबी हैं। मुल्कियत बहुत ज्यादा मरकूज है। अच्छा, तो कंपनी के मालिकों का अपनी कंपनी पर बहुत मजबूत कंट्रोल है। और आम लोगों के पास कितना हिस्सा है? मकामी आम आवाम के पास तकरीबन 12% और कुछ गैर मुल्की सरमायाकारों के पास 4.37% हैं। तो कुल मिलाकर 16% से कुछ ज्यादा। तो ये एक आम ढांचा है नई लिस्ट होने वाली कंपनियों के लिए। जी, ये काफी आम है, जहां बानी और अंदरूनी लोगों का कंट्रोल मजबूत होता है। इससे सरमायाकारों को एक तरह का एतमाद भी मिलता है कि कंपनी चलाने वालों के अपने मफादात भी कंपनी की कामयाबी से जुड़े हैं। सही, लेकिन असल इम्तिहान तो माली कारकर्दगी होती है। बिल्कुल। तो फिर आइए सीधा इसी पर आते हैं। देखते हैं कि 2025 में उन्होंने माली तौर पर कैसी कारकर्दगी दिखाई। और यह पहला ही अदद चौंका देने वाला है। आमदनी में 204% का इजाफा। जी, 1342.93 मिलियन रुपए। ये नाकाबिले यकीन लगता है। एक साल में आमदनी 3 गुना से ज्यादा हो गई। ये वाकई मुतासिर कुन है। और ये इजाफा बुनियादी तौर पर 2 जगहों से आया। एक तो इनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की फीस और दूसरा ज़रई अजनास की बराह रास्त फरोख्त से। अच्छा। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने अपना दायरा कार बढ़ाया, सनती और तवानाई की अजनास को भी शामिल किया और सरहद पार तिजारत भी शुरू की। तो ये हर तरफ फैलने की कोशिश है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। मैं जब अखराजात के कॉलम को देखता हूँ तो मतलब आमदनी में 204% इजाफा, लेकिन अखराजात में 585% का इजाफा। जी हाँ, 585%। ये आमदनी में इजाफे से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? ये इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम रुख है। इसे इस तरह देखें, ये दरअसल तौसी की कीमत है। जब कोई कंपनी इतनी तेजी से बढ़ना चाहती है तो उसे भारी सरमायाकारी करनी पड़ती है। ये कैसी सरमायाकारी है? पैसा जा कहाँ रहा है? कई जगहों पर। सबसे बड़ी वजह तो ज़रई अजनास की अपनी कीमतों में इजाफा था। इसके अलावा तनख्वाहें बढ़ीं और एक अहम खर्चा अमॉर्टिजेशन का था। ये अमॉर्टिजाइजेशन क्या चीज़ है? यूं समझें कि जब कोई कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी या दूसरे गैर मादी असासों जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस वगैरह पर पैसा खर्च करती है तो वो इस खर्चे को एक ही साल में दिखाने के बजाय कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके अपने खातों में दिखाती है। तो ये उनकी टेक्नोलॉजी पर की गई सरमायाकारी का खर्चा है। ठीक है, तो इन सब बढ़ते हुए अखराजात का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उनके मुनाफे के मार्जिन पर शदीद दबाव पड़ा।
گراس پروفٹ مارجن جو 2024 میں 70% تھا وہ 2025 میں کم ہو کر صرف 33% رہ گیا۔ 70% سے 33%؟ مطلب پہلے ہر 100 روپے کی سیل پر 70 روپے بچتے تھے، اب صرف 33 روپے بچ رہے ہیں، آدھے سے بھی کم۔ یہ تو ایک خطرے کی گھنٹی ہے، نہیں؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ انتظامی اخراجات بھی تقریباً 198% بڑھے۔ پے رول، ڈائریکٹرز کی تنخواہیں، سافٹ ویئر کی دیکھ بھال، اور انہوں نے اپنے ملازمین کی تعداد بھی ایک سال میں 29 سے بڑھا کے 62 کر دی، یعنی دگنی سے بھی زیادہ۔ یہ ایک کلاسک گروتھ سٹوری لگ رہی ہے۔ جی، یہ بالکل وہی ہے۔ آپ کو تیزی سے پھیلنے کے لیے زیادہ لوگ، زیادہ مارکیٹنگ اور بہتر نظام کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان سب پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے نا؟ کیونکہ جو اعداد و شمار میں آگے دیکھ رہا ہوں وہ مجھے الجھا رہے ہیں۔ اخراجات آسمان پر، مارجن زمین پر، پھر بھی آپریٹنگ منافع 131% بڑھ گیا۔ یہ حساب میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا الجھا دینے والا ہے۔ اصل میں اس کی چابی دیگر آمدنی یعنی ادر انکم کے عنوان میں چھپی ہے۔ اچھا۔ 2025 میں کمپنی نے اپنی سرمایہ کاری سے 359.460 ملین روپے کا ایک بہت بڑا منافع کمایا، جبکہ پچھلے سال انہیں اسی مد میں نقصان ہوا تھا۔ اوہو۔ اس ایک آئٹم نے ان کی دیگر آمدنی میں 995% کا اضافہ کیا، جس نے بڑھتے ہوئے اخراجات کے منفی اثرات کو تقریباً زائل کر دیا اور آپریٹنگ منافع کو بچا لیا۔ تو ایک منٹ رکیے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی سرمایہ کاری نے اتنا اچھا پرفارم نہ کیا ہوتا تو منافع کی یہ شاندار تصویر بالکل مختلف نظر آتی؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کمپنی کا اصل کاروبار نہیں بلکہ ان کا سائیڈ بزنس انہیں بچا رہا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ ان کے بنیادی کاروبار کی لاگت بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی نے انہیں ایک شاندار سہارا فراہم کیا۔ اسی وجہ سے ان کا خالص منافع بھی 129% اضافے کے ساتھ 671.5 ملین روپے تک پہنچ گیا۔ لیکن پھر ایک اور تضاد ہے، خالص منافع دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا، لیکن فی شیئر آمدنی یعنی ای پی ایس وہ 3.99 روپے سے کم ہو کر 1.4 روپے رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سرمایہ کاروں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ پچھلے سال آپ کے پاس ایک پیزا تھا جس کے 4 ٹکڑے تھے۔ اس سال پیزا دگنا بڑا ہے، لیکن اسے کھانے والے بھی 8 ہو گئے ہیں۔ اچھا۔ ملین نئے شیئرز کا اجرا ہے۔ اب منافع زیادہ شیئرز میں تقسیم ہو رہا ہے، اس لیے فی شیئر قدر کم ہو گئی۔ بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ تو یہ 2025 کی کہانی تھی، تیز رفتار ترقی، آسمان کو چھوتے اخراجات اور سرمایہ کاری سے ملنے والا سہارا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ رجحان نئے سال یعنی مالی سال 2026 کی پہلی سہ-ماہی میں بھی جاری رہا؟ جی، اور تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ رفتار کم نہیں ہوئی بلکہ اور تیز ہو گئی ہے۔ پہلی سہ-ماہی میں آمدنی میں سال بسال 308% کا مزید اضافہ ہوا۔ واہ! اور اس بار ترقی کہاں سے آئی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار ترقی کا بڑا محرک زرعی اجناس کی فروخت تھی۔ پلیٹ فارم کے استعمال کی فیس میں دراصل تھوڑی کمی آئی۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید پلیٹ فارم پر سودوں کی تعداد کم ہوئی، لیکن ہر سودے کی مالیت پہلے سے کہیں زیادہ تھی، جس کی وجہ سے کل آمدنی میں زبردست اضافہ ہوا۔ اور مارجن کا کیا حال ہے؟ کیا وہاں کوئی بہتری آئی؟ بدقسمتی سے نہیں۔ گراس پروفٹ مارجن پر دباؤ اب بھی برقرار ہے، جو پچھلے سال کی اسی سماہی کے 62% سے کم ہو کر تقریباً 30% رہ گیا۔ تو وہ ابھی بھی صلاحیت سازی کے مرحلے میں ہے، جیسا کہ رپورٹ میں لکھا ہے۔ بالکل، اور اخراجات وہ بھی بڑھتے رہے۔ انتظامی اور مارکیٹنگ کے اخراجات میں بالترتیب 202% اور 324% اضافہ ہوا، لیکن ایک بار پھر 2025 کی طرح دیگر آمدنی نے کمال کر دیا۔ جی ہاں، اور اس بار تو پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 5261% کا اضافہ، یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ آمدنی 401.60 ملین روپے تک پہنچ گئی۔ جی ہاں، 5261%۔ یہ کوئی ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہے، یہ ایک ایسا نمبر ہے جو آپ کو رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کمپنی کا اصل انجن کون سا ہے
اور یہ شاندار منافع ان کے قلیل مدتی سرمایہ کاری پورٹ فولیو سے آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی صرف اپنے بنیادی کاروبار سے ہی نہیں بلکہ اپنی سرمایہ کاری سے بھی بہت اچھی کمائی کر رہی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ بالکل، اس کی وجہ سے آپریٹنگ منافع میں 418% کا زبردست اضافہ ہوا اور آپریٹنگ مارجن بھی پچھلے سال کے 56% کے مقابلے میں بڑھ کر 71% ہو گیا۔ تو سرمایہ کاری کی آمدنی نے نہ صرف منافع کو بڑھایا بلکہ منافع کی شرح کو بھی آسمان پر پہنچا دیا۔ جی، اور آخرکار خالص منافع میں 417% اضافہ ہوا اور ای پی ایس بھی 0.54 روپے سے بڑھ کر 2.13 روپے ہو گیا۔ تو اس سہ ماہی میں شیئر ہولڈرز کے لیے اچھی خبر تھی، کیونکہ نہ صرف کل منافع بڑھا بلکہ فی شیئر کمائی میں بھی تقریباً 4 گنا اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کا اصل کاروبار بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن بہت مہنگا ہے، اور ان کی سرمایہ کاری انہیں سہارا دے رہی ہے۔ اب آگے کا کیا منصوبہ ہے؟ مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ان کی مستقبل کی حکمت عملی صرف اپنے بنیادی B2B پلیٹ فارم پر انحصار کرنے کی نہیں ہے۔ وہ ایک کثیر جہتی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں تاکہ اپنے بنیادی کاروبار کو زیادہ منافع بخش بنایا جا سکے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا قدم لاجسٹکس ہے۔ وہ اپنے لاجسٹکس کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ ترسیل کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے اور تیسرے فریق کی کمپنیوں پر انحصار کم کیا جا سکے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، خاص طور پر ان کے بڑھتے ہوئے آپریشنل اخراجات کو دیکھتے ہوئے۔ اگر وہ اپنی لاجسٹک خود سنبھالیں گے تو شاید اخراجات پر بہتر قابو پا سکیں گے۔ بالکل، لیکن طویل مدت میں۔ اس کے علاوہ وہ اجناس کی پروسیسنگ اور پیکیجنگ میں بھی داخل ہو رہے ہیں تاکہ ان کی شیلف لائف کو بڑھایا جا سکے۔ اچھا، تو وہ صرف خرید و فروخت نہیں کریں گے بلکہ ویلیو بھی ایڈ کریں گے۔ اس سے وہ ایک مینوفیکچرنگ کمپنی بھی بن جائیں گے، جو ایک بالکل مختلف کھیل ہے۔ جی، وہ ویلیو چین میں ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس حکمت عملی کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کلیکشن سینٹرز قائم کیے ہیں اور مزید قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک امپورٹ ڈویژن بھی قائم کیا ہے۔ جی، ان اشیاء کی مقامی مانگ کو پورا کرنے کے لیے جو پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ان تمام اقدامات کو ایک ساتھ دیکھیں، لاجسٹکس، پروسیسنگ، کلیکشن سینٹرز، امپورٹ، تو یہ آمدنی کے ذرائع کو متنوع بنانے اور آپریشنل کنٹرول حاصل کرنے کی ایک جامع کوشش ہے۔ یہ حکمت عملی کاغذ پر تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا ایک ہی وقت میں اتنے سارے محاذوں پر کام کرنا، لاجسٹکس، پروسیسنگ، امپورٹ، کمپنی کے فوکس کو کمزور نہیں کر سکتا؟ یہ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ ہے، لیکن اگر وہ اسے صحیح طریقے سے انجام دے پاتے ہیں اور اگر معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ حکمت عملی زاریہ لمیٹڈ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زاریہ لمیٹڈ کی کہانی تیزی سے ترقی، بھاری سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک تنوع میں سے ایک ہے۔ آمدنی کے اعداد و شمار شاندار ہیں، لیکن مارجن پر دباؤ اور اخراجات میں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ابھی بھی توسیع کے ایک بہت مہنگے مرحلے میں ہیں۔ بالکل، کلیدی سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ اپنی آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ان کی بنیادی کاروباری سرگرمیوں سے منافع میں اضافہ ہو، خاص طور پر اس لیے کہ سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے غیر معمولی منافع مستقل نہیں ہو سکتے۔ صحیح، مارکیٹ کے حالات بدل سکتے ہیں۔ جی، ان کا اصل کاروبار خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ایک آخری سوچ، زارا کی حکمت عملی انہیں ایک سادہ ای کامرس پلیٹ فارم سے ایک مکمل طور پر مربوط ایگری ٹیک اور کموڈٹی ٹریڈنگ کمپنی میں تبدیل کر رہی ہے۔ وہ سپلائی چین کے ہر حصے میں اپنی موجودگی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیچیدگی ان کے لیے ایک مسابقتی برتری ثابت ہوگی یا یہ ان کے وسائل پر اتنا دباؤ ڈالے گی کہ وہ بکھر جائیں گے؟ یہ آنے والے وقت میں دیکھنے والی بات ہوگی۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.